चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम व्हाट यू आर देन व्हाट यू टीच। पेरेंट्स का अमल बच्चों की तालीम और तरबियत बन जाता है। इसलिए बच्चों की तरबियत के लिए अपने तौर तरीके और अमाल को अच्छा करना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। बल्कि बच्चे वो नहीं करते जो कि बच्चों को कहा जाता है, बच्चे वो करते हैं हमेशा जो कि वो अपने पेरेंट्स को करते देखते हैं। आज का पेरेंटिंग का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज मैं आपसे 12 ऐसी प्राइम और फोर मोस्ट स्टेप्स शेयर करूंगी जो कि आप अपनी बेटियों को 13 साल की उम्र से समझा दें। चाहे अगर वो अभी 13 साल से उम्र उनकी ज़्यादा भी होगी फिर भी उनको ये चीज़ें बताएं, और अगर वो अभी छोटे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इन बातों को आप अभी से उनके लिए फ़ोकस करें, और अगर बच्चियाँ 13 साल से कम भी हैं ना, तब भी उनको ये चीज़ें अभी से सिखाना शुरू कर दें। आपको इन पॉइंट्स को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं और मैं भी ये जानती हूँ अच्छे तरीके से कि जो चीज़ जितनी जल्दी समझा दी जाए ना, बाद में इसकी इतने लिए आसानी होती है। लेकिन अगर आपकी बच्चियाँ 13 साल से बड़ी हो गई हैं ना, तो भी आपको कहीं ना कहीं से शुरू करने की ज़रूरत है। 13 साल की उम्र का इसलिए कहा है क्योंकि 13 से 19 ईयर का जो टाइम स्पैन होता है ना, इस इंटरवल को टीन एज कहा जाता है, और बच्चों और बच्चियों की शख्सियत बनाने और बिगाड़ने का इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा रोल होता है। इस टाइम पीरियड में बच्चों को इमोशनली, फिज़िकली और इंटेलेक्चुअली जो ग्रोथ होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा उनकी ज़हनी तौर पर कुछ उनका अलग ही तरीके के अंदाज़ होते हैं। सोच उनकी अलग होती है, उनकी ज़हनी तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस्मानी और जज़्बाती तरबियत की भी बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे बड़े तेज़ी से बड़े हो रहे होते हैं, कल गोद में होते हैं तो आज चलने लगते हैं। 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12, 18 इसी तरीके से टाइम फ्लाई करता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर हम अभी से प्लानिंग नहीं करेंगे कि अपने बच्चे को कैसा इंसान बनाना है, इसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, अगर अभी से हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो वो एक खुद ब खुद रॉ पौधे की तरह, यानी कि अनकल्टिवेटेड प्लांट जिस तरीके से बढ़ता चला जाता है, जिसमें किसी किस्म की कोई रौनक नहीं होती, उसकी शख्सियत भी इसी तरीके से बढ़ती चली जाए। आज के व्लॉग के सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू नाज फैमिली व्लॉग। और आज का व्लॉग भी मैं अपनी अफ्तारी की तैयारी से ही स्टार्ट कर रही हूँ, और आज जो मैं स्पेशल चीज़ बना रही हूँ बच्चों के लिए वो है मलाई बोटी चिकन बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपको साथ साथ शेयर भी करूँगी, और साथ वही पकौड़े वगैरह जो हमारी रोज़ की अफ्तारी में लाजमी होते हैं। तो साथ साथ मैं आपसे ये टॉपिक डिस्कस करूँगी और साथ साथ अपनी अफ्तारी की तैयारी करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, एंड माई पॉइंट नंबर 1 इज़ प्यूबर्टी, एंड यू शुड फोकस ऑन इट वेरी केयरफुली। चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, जैसे जैसे दोनों की उम्र बढ़ती जाती है, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं रहती हैं। जैसे लड़कों की फेशियल हेयर्स बढ़ जाते हैं, इसी तरीके से लड़कियों में भी बहुत कुछ चेंज होता है। इसलिए ये टाइम पीरियड में अगर माएँ अपनी बच्चियों की अच्छी दोस्त नहीं बनती हैं, या उनसे बेतकल्लुफ़ी नहीं करती, या बातचीत नहीं इतनी ख़ास करती, तो इसका नुकसान क्या होगा, इसके अंदर चिड़चिड़ाहटपन बढ़ जाता है बच्चियों में गुस्सा, उकताहट सब आ जाएगा अगर आपको वो पर्सनल बातें बताने में अनकंफर्टेबल फ़ील करेंगी, और आप उनको ऐसा फ़ील नहीं कराएंगे कि वो आपसे बहुत ही पर्सनल होके अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करें, तो उनमें एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और गुस्सापन आ जाएगा। इसलिए बच्चों और बच्चियों के साथ अपनी फ्रैंकनेस रखें कि वो अपनी हर तरह की पर्सनल चीज़ आपसे शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करें, और ये ना हो कि वो आपसे इस तरह की चीज़ें अपनी छुपाएं और बाहर के लोगों से, यानी रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ डिस्कस करें और शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करें, बजाय इसके कि वो आपसे शेयर कर दें। जो माएँ अक्लमंद होती हैं ना, वो इन चीज़ों पर नज़र रखती होती हैं कि बच्ची बड़ी हो रही है, इसको अब समझाने की ज़रूरत है। वो अपने आप को इस तरह से नहीं डील कर पाती जिस तरह से माएँ उनको अगर अच्छे तरीके से गाइड और अगर आप उनको प्रॉपर्ली गाइड करती हैं, समझाती हैं, तो वो अपनी इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती हैं। इनको ये बातें समझाते हुए, बताते हुए आपका बिहेवियर ये होना चाहिए कि आपको गुस्सा ना आए, आप बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत ही अच्छे अंदाज से इनको ये सब चीज़ें समझाएं। जो सवाल बच्चे आपसे करें, बहुत ही कामली आपने उनके सवालों का जवाब देना है, क्योंकि बहुत से डिफरेंट सवालात बच्चे बच्चियों के जहन में आते हैं, जो उनके सवालों के जवाब हमने देने होते हैं। अगर उनके ये चीज़ें पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो वो किसी ना किसी कश्मकश का शिकार रहते हैं।
اس لیے جب بھی بچے یا بچیاں خاص کر آپ سے کوئی بھی سوال کریں تو آپ نے ان کو بہت ہی پولائٹ وے میں ان کو آنسر کرنا ہے۔ جب آپ اپنا بیہیویئر بچیوں کے ساتھ بہت ہی پولائٹ رکھیں گے تو آپ سے ہر بات وہ شیئر کریں گے اور بہت ہی کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ بچیوں کو یہ احساس دلائیں کہ بیٹا آپ اب بڑی ہو رہی ہیں، اور یہ احساس نہ بہت ہی خوبصورت اور طاقتور ہوتا ہے جب بچے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اب ہم وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو بچیوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی بڑا ہونا ہے، اور جب ان میں یہ چینجز آتی ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے یہ پولائٹ بیہیویئر سے پولائٹ وے میں بچیوں کو سمجھانے میں جتنا چینج آئے گا نا، آپ خود اس چیز کو نوٹس بھی کریں گے اور آپ کو ان کی شخصیت میں ایک بہت ہی اچھا چینج نظر آئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بچوں کو یہ سمجھانا کہ بیٹا یہ چینج ہر انسان میں آتا ہے، ہر لڑکی میں ہر طرح کا جو ہے یہ چینج ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہی اور آپ ایک یونیک چیز ہو، بلکہ یہ تمام طرح کی لڑکیوں کے ساتھ ہے، اور باڈی میں یہ سب جو چینجز آتی ہیں یہ بالکل نیچرل اور نارمل ہے۔ کچھ مدرز جو ہوتی ہیں وہ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہوتی ہیں، اور کچھ مدرز بہت ہی زیادہ اوور پروٹیکٹ کرتی ہیں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ ایکسٹرا کیئر کرتی ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں میں، ایکسٹرا کیئر میں اور لاپرواہی، دونوں ہی چیزیں نقصان دہ ہیں۔ ایک درمیانہ راستہ اختیار کریں اور بچیوں کو احساس دلائیں کہ تم اسپیشل ہو، اور یہ احساس ہر جو ہے آپ پیریڈ میں ان کو دلائیں۔ صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف پیوبرٹی کے پیریڈ میں یہ احساس دلانا ہے۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 2 وچ از یو آر ویری اٹریکٹیو۔ آپ اپنے بچوں کو احساس دلائیں کہ آپ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو یہ احساس دلائیں کہ بیٹا آپ بہت خوبصورت ہو، بہت پریٹی ہو، بہت انٹیلیجنٹ ہو۔ اکثر پیرنٹس اس بات کا بچوں کو احساس نہیں دلاتے۔ اگر بچے کا کمپلیکشن ڈارک ہے یا وہ موٹا ہے یا کوئی ہائٹ کم ہے تو ان چیزوں کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو فزیکل خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی انٹرنل ایبلٹی کی بھی تعریف کریں گے، تو ان بچیوں کی بیہیویئر اور ویلیوز کی تعریف کریں گے تو دیکھیں گے کہ ظاہری خوبصورتی ہو یا نہ ہو، اس سے زندگی گزارنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ذہنی طور پر وہ پرکشش، جینیس اور سمجھدار ہو جائیں گے۔ اس سے وہ بھرپور زندگی گزارنے پر بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا اور اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پرکشش ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اٹریکٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی خوبصورتی کے علاوہ بے شمار خوبیوں کی وجہ سے لوگ ان میں اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ہمیں اٹریکٹیو نہیں لگتے، اور کچھ لوگ خوبصورت نہ ہونے کی باوجود جو ہیں ہمیں ان سے بہت زیادہ پرکشش وائبس آتی ہیں، ہمیں بہت زیادہ وہ اٹریکٹیو لگتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بہت سی ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ان کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا اٹریکٹیو ہو، لوگ ان کی طرف آئیں، ان سے محبت کریں، ان سے خوش ہو کر ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنا پسند کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، تو پھر آپ ان کو ان کی ذہنی صلاحیتوں کی ویلیوز کریں اور ان کی تعریفیں کریں، اور ان کو اس کے علاوہ اپنی بیٹی کو اس بات پہ بھی فوکس کریں کہ ظاہری چیزوں سے ہٹ کر باطنی چیزوں پہ جو ہے آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے یہ ان کو سمجھانا ہے کہ آپ اپنی ظاہری خوبصورتی کو مت دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا کیا ٹیلنٹ ہے، آپ کتنے ذہین ہیں، آپ میں کیا اچھی کوالٹیز ہیں، آپ ان کو ابھاریں، آپ ان کو اپنا جتنا آپ ان کو نکھار سکتے ہیں آپ ان کو نکھاریں، بجائے اس کے کہ اگر وہ اٹریکٹیو نہیں بھی بظاہر لگتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو اندر سے اپنی ایبلٹیز کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنانا ہے۔ ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 3 وچ از ہاؤ ٹو ہینڈل ایموشنز۔ یہ پوائنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ اپنے ایموشنز اور جذبات کو اپنے قابو میں رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جذبات ہمارے قابو میں کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، ہم اپنے جذبات کو قابو میں نہیں کر سکتے۔ غصہ آنا، بدتمیزی کرنا، ڈر خوف ہونا، سستی کاہلی، یہ سب فطری چیزیں ہیں، لیکن بے شک یہ سب چیزیں ایک نیچرل چیزیں ہیں، نارمل ہیں، ان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جس طرح سے چاہیں نا اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اکثر بچیاں چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، کاکروچ وغیرہ سے ڈر جاتی ہیں، اور بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو کہ ان چیزوں سے بالکل نہیں ڈرتی، اور وہ نہ اندھیرے سے ڈرتی ہیں، اور بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کو چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔
اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم چاہ کے بھی جو ہے نا ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سب ہم چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی پراپرلی ایک ان کی کاؤنسلنگ کریں بچوں کی، ان کو سمجھائیں اور ان کو یہ چیز گائیڈ کریں کہ آپ نے اپنے ایموشنز کو، اپنے ان غلط قسم کے ایموشنز کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے، ہم پیرنٹس کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے صحیح طریقے بتائیں۔ کیونکہ دیکھیے یہ سب چیزیں نا بالکل نیچرل ہیں، غصہ آ جانا، ڈر لگنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کنٹرول کرنا بھی تو سکھایا ہے نا۔ اپنی بیٹیوں کو یہ دکھائیں اور بتائیں کہ بیٹا آپ جذبات کو خود ان کے اپنے جذبات کے خود ماسٹر ہیں، آپ اپنے جذبات کو خود طریقے سے اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ نے ان کو سکھانی ہے وہ ہے سب کی رسپیکٹ کرنا، اور رسپیکٹ میں یہ سکھانا ہے کہ رسپیکٹ میں کسی کی عزت دل سے کی جاتی ہے، کسی سے ڈر کر نہیں کی جاتی۔ جب آپ اپنی بیٹی کو یہ سکھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی بیٹی کی پرسنالٹی پہلے سے بہت بہتر ہو رہی ہے۔ بیٹی کا فوکس جو ہے وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف لائیں تو وہ خوش رہے گی، اور اگر فوکس نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ وہ بہت غصے میں رہے گی اور ناراض رہے گی۔ میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹیک کیئر آف یور فزیکل ہیلتھ۔ اپنی بیٹیوں کو جسمانی طور پر ایکٹیو اور طاقتور بنانے میں ان کی مدد کریں، ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہماری بیٹی موٹی ہو یا کسی بھی طریقے سے اگر ان کی کوئی بھی فزیکل شیمنگ ہے وغیرہ وغیرہ، فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ فرق اس بات سے پڑنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی فزیکل ایکٹیو ہے یا نہیں۔ بچیوں کو فزیکلی فٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر خواتین شادی کے بعد بیمار پڑی رہتی ہیں، سسرال اور شوہر کے رویوں کا وہ اس چیز کا گلہ کرتی ہیں کہ ہماری جو حالت ہے وہ سسرال اور شوہر کے رویوں کی وجہ سے ہم بیمار رہتے ہیں۔ اس میں بہت سی حد تک یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اس میں کافی حد تک آپ کی انٹرنلی صحت جو ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ اتنا برڈن لے سکیں اور آپ اپنے سسرال میں اتنا کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اپنی فزیکل ہیلتھ کی ضرورت ہے، اپنی ذہنی ہیلتھ ہو گئی، آپ کی فزیکل ہیلتھ ہو گئی، جس میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی طریقے سے اپنی ڈائٹس لینی ہے، بالکل بیلنس ڈائٹ لینی ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے بچیوں کی بہت اچھی ٹریننگ بھی کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے وہ آگے جا کے اپنے ان سارے حالات کو فیس کر سکیں گی اور اپنے آپ کو ایکٹیو اور پرکشش رکھ سکیں گی۔ مائی پوائنٹ نمبر 5 از ٹیچ یور ڈاٹر ہاؤ ٹو ڈیل ود بوائز۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں میں ایک الگ سی جنگ اور کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں لڑکوں کو ہرانا ہے، لڑکے برے ہوتے ہیں، لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں، لڑکوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت کیا ہی ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ لڑکوں سے کمتر ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کو یہ کیوں کر سکھائیں کہ آپ لڑکوں سے کم ہیں؟ ہاں، آپ کچھ ایسی ویلیوز ہیں جو کہ جس میں ہم یہ فرق کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈفرینٹ ان کی چیز ہے اور ایک آپ ڈفرینٹ پرسنالٹی ہو، جس میں ہم کمپیئرنگ جو ہے بعض اوقات پہ کمپیئرنگ اور کمپٹیشن جو ہوتا ہے نا وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ کئی لڑکیوں کی تھنکنگ جو ہوتی ہے نیگیٹو ہوتی ہے لڑکوں کو لے کر، یا بہن بھائیوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بھائیوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، لڑکے ہونے کے ساتھ ان کو زیادہ ایڈوانٹیجز مل جاتے ہیں، لڑکے اپنی مرضی کے فیصلے خود کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے لڑکیوں کو ان کا جو خوشی کا لیول ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے لڑکے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، ان کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، ان کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے، ان کو زیادہ ایڈوانٹیجز ملتے ہیں، ان کو کلاس میں بھی جو ہے لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، ٹیچرز ان کی زیادہ بات مانتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا آپ نے ان کے ساتھ ہی سروائیو کرنا ہے۔ لڑکوں کے الگ ویلیوز ہیں، لڑکیوں کے الگ ویلیوز ہیں، لڑکیوں کے الگ باؤنڈریز ہیں اور لڑکوں کی الگ باؤنڈریز ہیں۔ ہم نے اپنی ویلیوز میں رہتے ہوئے اپنی پرسنالٹیز کو امپروو کرنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے اور اپنی ایک الگ پہچان بنانی ہے۔ مائی نیکسٹ پوائنٹ از ٹیچ دیم اباؤٹ آن لائن ورلڈ۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ کس طرح سے آن لائن ورلڈ کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کئی بار بچیوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، جو کہ ان کے آن لائن فرینڈز ہوتے ہیں، جو کہ ان کے دوسرے فرینڈز ہوتے ہیں، وہ ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور گھر والے کو ہماری صلاحیتیں نظر نہیں آتی، اور جو باہر والے ہماری صلاحیتیں دیکھتے ہیں اور ہماری صلاحیتوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو بچیوں کو آپ یہ بتائیں کہ ورچوئل
ورلڈ الگ ہے اور آن لائن دوستوں میں جو آپ کو اچھے اچھے کمنٹس اور کمپلیمنٹس ملتے ہیں نا، وہ دنیا الگ ہے بالکل۔ نیکسٹ پوائنٹ از ٹیچ یور چائلڈ اباؤٹ شیئرنگ۔ بچوں کو شیئر کرنا سکھائیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ خالص ہیں، پیور ہیں، جن کے دل آپ کے ساتھ بالکل مخلص ہیں، ان کے ساتھ اپنی کوئی بھی بات، کوئی بھی غم، کوئی بھی خوشی شیئر کریں۔ نہ کہ آپ بالکل یہ نہ کریں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں، اور آپ ہر کسی کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کر دیں۔ ایز یو نو شیئرڈ جوائے از ڈبل شیئرڈ سورو از ہاف۔ غم شیئر کرنے سے نا آدھا رہ جاتا ہے، بٹ ود دا لائل ون اینڈ اوور شیئرنگ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ ہر کسی کے ساتھ ہر چیز شیئر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کرنی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ، تو بالکل بھی نہیں جو کہ آپ کے ساتھ مخلص نہ ہوں۔ اور آج کل ہم بچوں کو یہ بھی اس چیز کا میرے خیال سے اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کیا چیز شیئر کرنی ہے اور کیا چیز شیئر نہیں کرنی۔ تو آپ کو اپنے بچوں میں اگر وہ اتنے لاجیکل نہیں ہیں، تو آپ کو ان کو یہ چیز کی بھی نو ہاؤ دینی ہے کہ کیا چیز اور کس کے ساتھ کب کس طرح سے شیئر کرنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں شیئر کرنی۔ مائی 8 پوائنٹ از ٹیچ یور ڈاٹر ہاؤ ٹو ڈیل ود یور فرینڈس۔ اپنی بیٹیوں کو یہ چیز بھی سکھائیں کہ فرینڈس کے ساتھ کتنا اور کیسے رابطہ رکھنا ہے۔ بہت ساری بچیاں بہت ایسے ہوتے ہیں، بچے بچیاں کہ جو کہ دوستی میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ دوست ہی سب کچھ ہیں، اور جب سامنے سے کوئی ان کو نگلیشن ملتی ہے، کوئی نظر اندازی ملتی ہے، کوئی ان کا فرینڈ ان کو اس طرح سے ڈیل نہیں کرتا، تو وہ بہت برے طریقے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ بچیوں میں نا ریلیشن شپ نبھانے کے معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں، اور اگر اسی طریقے سے لڑکوں سے دوستی ہو تو ان کی لمٹس کو ان کو بتائیں کہ ہماری کیا لمٹس ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دوستوں سے اور ان کی جو بھی فرینڈس وغیرہ ہیں، چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ان کے ساتھ صرف اس لیے نہیں کہ ان کی بچیوں کے ارد گرد سے باتیں پتہ کریں، بلکہ اس لیے کہ ان کو وہ سمجھ سکیں کہ ان کے آپس میں کیسے آپس میں ریلیشن ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از فائٹ یور پرابلمس ود یور اون۔ اپنی بچیوں کو ان کے مسائل اور مشکلات سے خود اچھے طریقے سے ڈیل کرنا آنا چاہیے۔ ان کو سکھائیں کہ کس طریقے سے پرابلمس کا حل نکالنا ہے، ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اور ان کو خود اس مسئلے کا حل تلاش کرنے دیں، نہ کہ یہ کہ آپ خود ان کی جگہ پر لڑنے پہنچ جائیں۔ اس طریقے سے وہ بالکل انٹرنلی اتنے مضبوط نہیں رہیں گے، اور وہ اندر سے کمزور ہو جائیں گے۔ مائی نیکسٹ پوائنٹ از سیلف پروٹیکشن۔ بچیوں کو ان کی اپنی حفاظت، تحفظ سکھائیں، تاکہ وہ اسکول اور کالجز میں اپنے ساتھ ملنے والے اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ ایک ڈفرینس ان کو پتہ چلے، اور ان کو یہ چیزیں اچھے طریقے سے سمجھائیں، بلکہ 7 سے 6 سال کی عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں، بلکہ لڑکوں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ کیا گڈ ٹچ ہے اور کیا بیڈ ٹچ ہے۔ میرا لاسٹ پوائنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہیلپ دیم ان اچیونگ دیئر گولز۔ اگر آپ کی بیٹیوں کے کوئی گول ہیں، ایمبیشنز ہیں، اچیو کرنا چاہتی ہیں، تو وہ ان کی ہیلپ کریں، اور ان کو جو بھی بننا وہ چاہتی ہیں، ان کو اس کے خوف اگر کوئی ان کے درمیان ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، تو ان کو کانفیڈنٹ دیں، ان کو انکریج کریں، تاکہ وہ دنیا میں اور زندگی کے ہر فیلڈ میں کامیاب ہو سکیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، تاکہ ان کو آگے جا کے اگر اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بھی پرابلمز آتی ہیں، تو وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنی پرابلمس کو خود فیس کر سکیں، اور اپنے آپ کو ایک انڈیویجول سپورٹ دے سکیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ نے ان پوائنٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنی فرینڈ اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اور جانے سے پہلے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں اب ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔